बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा हबीब खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पर मुश्तमिल है। अल्लाह अपने हबीब को कभी वल्लैल के जुल्फ़ों वाला कहता है तो कभी वद्दुहा के चेहरे वाला कहकर पुकारता है, कभी अपने महबूब को कमली ओढ़ने वाला कहकर मुखातिब करता है, कभी उसके शहर की कस्में खाता है, कभी अपने महबूब के हाथ को अपना हाथ करार देता है, कभी कहता है ए हबीब हमने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया। ये सब खालिक के अपने महबूब के साथ मोहब्बत के अंदाज़ है। वो जलाल वाला खुदा अपने हबीब के बारे में बहुत ही हसास है। ये उस खुदाए वाहद की सुन्नत है कि वो अपने हबीब पर तानाज़न अफराद को ख़ुद जवाब देता है। इसीलिए तो उसने कहा था टूट जाए हाथ अबू लहब के, टूट जाए हाथ अबू लहब के। हबीब खुदा के वसाल तक जब भी किसी ने उन पर उंगली उठाने की कोशिश की या उनके लिए हरफ दुश्नाम बोला तो खालिक कायनात की गैरत ने कभी चुप रहना गवारा नहीं किया। उसी शहनशाहों के शहनशाह ने कहा था इन्ना शान का वलबतर, ए हबीब तेरा दुश्मन खैर से महरूम रहेगा। देख लीजिए खालिक का ये कौल कितना सच्चा और अमर है कि उसकी पूरी कायनात में हर तरफ हबीब खुदा पर दरूद जारी है। और आज भी खुदाए बुजुर्ग बरतर अपने हबीब की इज़्ज़त व अज़मत का पहरेदार है और ये उसका अटल फैसला है कि जो भी खुदा का मतलाशी है वो इस रास्ते पर चल कर आए जो रास्ता महबूब खुदा ने मुतय्यन कर दिया था। बस इसीलिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद के बग़ैर वो किसी की दुआ को कबूलियत तो क्या पजीराई भी नहीं देता। और इस खालिक ने लौहे महफूज पर लिख दिया है कि तुम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा कर दो, मैं तुम पर दोनों जहानों की नेमतें वार दूंगा। और खालिक ने बता दिया कि इश्क रसूल ही इश्क खुदा की कुंजी है। इसलिए कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें हबीब खुदा से इश्क जैसी नेमत की तौफीक मिलती है। तो जो इस ज़िक्र की महफ़िल का हिस्सा बनते हैं, जिस ज़िक्र को बुलंद करने का वादा अल्लाह का वादा। नाज़रीन, ये सब मेरे ज़हन में इस वक्त आया जब मुझे पता चला कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा का फ़ैसला सुनते ही इमरान खान मुस्कुरा दिए। शायद वो खान जानता है कि जिस जुर्म पर उसे सज़ा दी जा रही है वो तो उसके सीने पर सजने वाला एक मेडल है। और शायद इसलिए वो बार बार कहता था कि केस का फ़ैसला जल्दी सुनाओ। शायद इसीलिए इस फ़ैसले के बाद उसने कौम के नाम पैगाम में कहा कि आपने घबराना नहीं है। इमरान खान पर पहले ये चार्जशीट थी कि वो शलवार कमीज़ क्यों पहनता है, हर वक्त हाथ में तस्बीह क्यों रखता है, मदीना मुनव्वरा नंगे पाँव क्यों जाता है। अब इस चार्जशीट में एक और इजाफा कर दिया गया है कि इमरान खान कौम को सीरत नबी क्यों पढ़ाना चाहता है, नौजवानों को सीरत का दर्स क्यों देता है। कल से मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि सज़ा सुना देने के बावजूद हुक्मरानों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं, क्यों उनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई है, अपने सबसे बड़े मुखालिफ को सज़ा दिलवाने के बावजूद ये घबराए हुए क्यों हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इसका जवाब कहाँ से आएगा। बस हमें उसकी हिकमत का अंदाज़ा नहीं है, उसके फ़ैसलों के वक्त का पता नहीं है। बस इतना पता है कि उसने अपनी दुनिया ज़ालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ रखी। आज नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा और सुना। ऐसे अजीब व गरीब फरमुदात थे। सबसे पहली बात जो हैरत अंगेज़ भी थी और अफसोसनाक भी थी कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो अपने साथ उलमा कराम को भी लेके आए थे। उलमा कराम की मौजूदगी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि वो समझ रहे थे कि अब और ठीक समझ रहे थे कि लोगों के जहन में यही सवाल उभरेगा कि सीरत की तालीम से आरास्ता करना, किसी को सीरत की तालीमात से आगाही देना नौजवान नस्ल को, क्या ये जुर्म है इस मुल्क में, जो मुल्क ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था। तो ये जब सवाल उठेगा तो उसका जवाब जो है वो देने के लिए मुझे उलमा कराम की मदद लेना पड़ेगी। तो मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ
کہ وہ معاملہ جو مذہبی نہیں تھا آپ اس کو زبردستی، اور ان کی خواہش ہے بلکہ ان کو ایک خوف ہے کہ یہ مذہبی معاملہ نہ بن جائے، لیکن آپ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اس معاملے کو مذہبی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا جھوٹ آپ نے یہ بولا تارڑ صاحب کہ جس سے باقاعدہ کسی بھی عمران خان کو قریب سے جاننے والے شخص کی ہنسی نکل جائے گی، کہ زمان پارک والا گھر جو ہے وہ 25 کروڑ روپیہ خرچ کروایا گیا، رشوت کا خرچ کروایا گیا کہ ریاض ملک نے وہ بنوا کے دی ہے۔ یعنی اس کی تعمیر پہ 25 کروڑ روپیہ لگا دیا۔ ناظرین، دنیا کی کوئی طاقت وہ جا کے یہ کہہ دے، کوئی بڑے سے بڑا ایکسپرٹ جو ہے وہ تعمیرات کا ایکسپرٹ جا کے کہہ دے کہ جب یہ اس کی رینوویشن ہوئی تھی اس گھر کی تو زمان پارک والے کی، تو اس پہ 25 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے، تو جو چور کی سزا وہ میری۔ ناظرین، بلکہ میں آپ کو عمران خان کے بارے میں ایک ذاتی بات بتا دوں جو میرے علم میں ہے کہ عمران خان اس حوالے سے اس قدر وہ حساس ہے کہ گھر کے اوپر پیسہ کوئی ناجائز ال گاٹن منی جس کو کہتے ہیں، یا اپنے عہدے یا مرتبے کا فائدہ اٹھا کے وہ جب وہ وزیر اعظم نہیں بھی تھا نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو ایک اشاعتی ادارے کے ساتھ مل کر غالباً سیلاب زدگان کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کی گئی تھی، تو اس کے لیے دفتر بنانا وہاں پہ مقصود تھا۔ تو وہاں پہ کو پتہ چلا کہ جناب کسی ایک کمرے کی ایسا بنوایا گیا ہے جس کا براہ راست جو ہے وہ اس خیراتی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جیسے ہی عمران خان صاحب کے علم میں یہ بات آئی تو خان صاحب نے فوری طور پہ ایک 3 رکنی یا 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فوری طور پہ تحقیقات کر کے بتاؤ کہ اس کمرے پہ کس کے کہنے پر کیوں پیسہ خرچ کیا گیا ہے، اور کیا یہ کمرہ جو ہے یہ ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس میں کسی کا نام، ایک فیملی ممبر کا ہی نام آ رہا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے وہ کمیٹی بنانے کے 2-4 دن کے اندر ہی خود ہی اس کمیٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی کہا کہ کیا بنا اس رپورٹ کا، اور یہ جواب کا انتظار کیے بغیر خان صاحب نے چیک بک منگوائی اور یہ کہہ کر غالباً 30 لاکھ روپے کا چیک دے دیا کہ یار مجھے پتہ ہے کہ وہ جو کمیٹی ہے وہ میرے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی وہ، تو اس لیے مجھے پتہ ہے یہ 30 لاکھ روپے جو ہے یہ میرے چونکہ استعمال میں رہے گا، یہ کمرہ یہ ذاتی استعمال میں آئے گا یہ کمرہ، تو اس کی تعمیر پر کسی فلاحی منصوبے کے نام پر جو پیسے آئے ہیں وہ ان میں سے 1 پائی بھی خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ اتنے زیادہ تو پیسے خرچ بھی نہیں ہوئے جتنے کا آپ چیک دے رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے کسی کے ہاں جواب بھی دینا ہے بات۔ یہ ہے عمران خان کی ایمانداری جس کے اوپر آپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس کے گھر پر رشوت کے 25 کروڑ روپے لگا دیے گئے۔ میں یہ جو واقعہ بتا رہا ہوں، میں اس کے ایک حرف پہ شاید کوئی ڈیجٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن اس کے کسی ایک بات پہ بھی، ایک جملے پہ بھی میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ناظرین، کل بھی عرض کیا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے میں اتنے بڑے بلنڈر اور سکم ہیں کہ ابھی بھی آزادانہ فیصلہ کرنے والی عدالت سے پہلی 2 پیشیوں میں سے جو بھی آزادانہ فیصلہ کرے گی عدالت، وہ پورے یقین کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 پیشیوں سے تیسری پیشی نہیں لے گی، اس کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دے گی۔ اسی لیے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو یہ کہنا پڑا ہے، بڑا عجیب بیان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ اب اس کیس کو وقت سے پہلے سماعت کے لیے مقرر نہیں کرے گی بلکہ اسے معمول کے مطابق سنا جائے گا۔ یہ کہنے والے وزیر قانون صاحب آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی آپ انصاف کو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ انصاف کے عمل کو تیز تر کیا جائے، وہ انصاف کے عمل کو سست کرنے کی ہدایت کر رہا ہے۔ کیسے وزیر قانون ہے آپ کو تھوڑی سی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی یہ کہتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کیس کو جلدی مقرر نہیں کرے گا سماعت کے لیے؟
وہ مجھے پتہ ہے بھائی کہ آپ پوری کوشش کریں گے کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ لمبے سے لمبا لٹکا دیا جائے. پہلے اس کیس کا یہ کورٹ جو ہے, آپ کی من پسند کورٹ جو ہے, وہ اس کا فیصلہ نہ جاری کرے, پھر تفصیلی فیصلہ نہ جاری ہو, پھر نوٹیفیکیشن روکا جائے, پھر ہائی کورٹ تک جانے تک رکاوٹیں پیدا کی جائیں. آپ سب کچھ کر گزریں گے, لیکن منہ سے تو نہ اقرار کرتے پہلے دن ہی, فیصلے کے اگلے دن ہی آپ کے منہ سے سچ نکلا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ناظرین بہت افسوس ہو رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے. عمران خان کو ناظرین 14 سال سزا دینے کا اصل میں مقصد بھی یہی تھا کہ یہ کورٹ ہائی کورٹ میں جلد سماعت کے لیے مقرر نہ ہو. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان پر سب سے جو سنگین کیس تھا وہ سائفر کا تھا, جس میں عمران خان پر الزام تھا کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. اور اس کیس میں حکمرانوں نے کتنے دعوے کیے تھے, اور لوئر کورٹ نے عمران خان کو 10 سال قید کی سزا بھی سنا دی تھی. مگر جب یہ کیس ہائی کورٹ میں گیا تھا تو کیا ہوا؟ ہائی کورٹ نے پوچھا کہ وہ ڈاکیومنٹ کہاں ہیں جس کے لیک ہونے پر سزا سنائی گئی. جواب کیا تھا؟ ساڑھے کول نہیں ہے گا. جیسے نواز شریف صاحب کے پاس رسیدیں نہیں تھیں. پھر پوچھا گیا کہ کیا پروسیکیوشن نے خود سائفر دیکھا ہے؟ جواب تھا نہیں. پھر کہا گیا عدالت کو ان کیمرہ سیشن میں وہ ڈاکیومنٹ دکھا دیا جائے تاکہ تسلی ہو جائے کہ سزا درست بنیاد پہ دی گئی ہے. جواب تھا ایسا ممکن نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ عمران خان کو بری کرنا پڑا تھا. اب آتے ہیں ناظرین القادر ٹرسٹ کیس پہ. جب یہ کیس ہائی کورٹ میں جائے گا تو سوال اٹھے گا کہ وہ ڈاکیومنٹ کہاں ہے جس کی بنیاد پہ پروسیکیوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ برطانوی ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کو دیے تھے. کیا برطانوی ایجنسی نے ملک ریاض کا اقرار جرم حاصل کیا تھا؟ کیا جو وہاں پہ برطانوی ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان جو معاہدہ تھا اس کا کوئی ثبوت حکومت پاکستان کے پاس ہے؟ نشتہ. کوئی عدالت میں پیش کیا گیا؟ نہ, کچھ بھی نہیں. تو اسے حکومت پاکستان سے بعد میں شیئر کیا گیا؟ نہیں. کیا پروسیکیوشن نے برطانوی ایجنسی کا ڈاکیومنٹ دیکھا اور اسے پڑھا؟ کوئی جواب نہیں ہونا. ان سب سوالات کا جواب بھی ناظرین وہی ہوگا جو سائفر کیس میں دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا, یہ کیس بھی عدالتی کوڑے دان میں جائے گا. تیسری پیشی میں نہیں, دوسری پیشی میں جو مرضی کر کے دیکھ لیں, جتنے مرضی اپنے جج بنا کے دیکھ لیں, جو مرضی کر لیں. اب قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ باقی چیزیں چھوڑیں, نیب قوانین میں تبدیلی کے بعد یہ کیس ویسے ہی اڑ جائے گا, کیونکہ قانون کے مطابق جس فیصلے کو پوری کابینہ کی توثیق حاصل ہو اسے کسی عدالت میں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا. تو رائے ہے کہ عمران خان اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو اس بارے میں شیخ رشید کا بیان آج آپ نے سن لیا ہوگا, وہ جو عمران خان سے آج ملاقات کر کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بالکل بھی مایوس نہیں ہے, وہ بالکل آرام سے ٹھنڈا بیٹھا ہوا. تو آج میں نے ان کا بوسہ لیا. شیخ صاحب کہتے ہیں عمران خان نے مجھے کہا کہ یہ امتحان ہے, اللہ ہمیں اس میں سرخرو کرے گا. میری ناظرین آج بڑی تفصیل سے, بہت تفصیل سے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح کمال شفقت کا مظاہرہ کیا میرے ساتھ, اور بہت ہی پہلے پوائنٹس لکھ کے میرے لیے اسپیشلی بھیجے کہ یہ اپنے ویورز کو بھی سمجھا دینا, اور پھر اپنا ایک انٹرویو بھی بھیجا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے پوائنٹ انہوں نے مجھے وائس میسیج کی شکل میں بھی بھیجے ہیں. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کمال بندہ ہے, یہ کمال بندہ ہے. اس سارے کرائسس میں 2-2.5 برس کے دوران جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے, اس کرائسس میں جو 2-4 خوبصورت ترین پیارے اجلے چہرے سامنے آئے نا قوم کے ہیرو بن کے, ان میں میرا خیال ہے کہ ایک دونوں ہی سلمان, بیرسٹر سلمان ہے. تو سلمان صفدر صاحب ان میں میرا خیال ہے کہ سر فہرست ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے, واحد آدمی ہے کہ باقیوں نے تو سب نے فیس لیے بغیر خان کا کیس لڑا ہے, اور انہوں نے, یہ ایک پروفیشنل وکیل ہے, اس نے فیس لے کے کیس لڑا ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے. لیکن ناظرین میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ٹوکن فیس لی ہے. انہوں نے ایک پروفیشنل وکیل ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے, اور یہ قائد اعظم کی زندگی ہمیں مثال ملتی ہے. انہوں نے بھی ایک خاتون کا غالباً کیس لڑا تھا, اور 1 آنا یا 1 روپیہ فی لی تھی, کہتے تھے میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں. اسی طرح بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بھی غالباً 10% یا 20 یا 25% بعض کیسز میں فیس لی ہے عمران خان صاحب کے مختلف کیس لڑنے پہ. تو آج انہوں نے جو مجھے سب سے مزیدار بات بتائی ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے بڑا اعتراض اور
حیرت اس بات پہ تھی کہ پورے کیس میں استغاثہ بار بار یو ٹرن لیتا رہا، بار بار ایک ہی موقف جو ہے اس سے پلٹا کھاتا رہا. پہلے کرمنالٹی سے کہا، پھر کرمنالٹی سے وڈرا کر گیا استغاثہ، پھر کہا کہ جی یہ جو ہے پورا القادر یونیورسٹی والا یہ گوسٹ پروجیکٹ ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے پروجیکٹ ہے. پھر پتہ چلا نہیں ہے تو وہ تو گورنمنٹ کالج سے افیلیٹڈ ہے، وہاں پہ تو بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. پھر اس سے بھی مکر گئے، کبھی ایک کیس بناتے تھے اس سے مکر جاتے تھے، کبھی دوسرا کیس ڈالتے تھے اس سے مکر جاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ پورے کیس میں یہ مکرنے کا کھیل جاری رہا. اور جج جو تھے وہ ظاہر ہے کہ وہی تھے جو پہلے جنہوں نے کرتوت دکھائے تھے، تو کہتے ہیں بری طرح کمپرومائز جج تھا. تو اس سے یہی امید تھی جو سامنے آیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ 2 دسمبر کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیس کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے کہ 2 دسمبر کو عمران خان سے نے یہ اپروول لی ہے کیبنٹ سے. کہتے ہیں حالانکہ یہ اپروول کے بعد اس کو یعنی یہ وہاں پہ جو برطانیہ میں جو معاہدہ ہو رہا تھا اس کو عمران خان اور کابینہ کے سگنیچرز کی وجہ سے اپروول کے بعد وہ ہوا. حالانکہ وہ اس سے ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے وہ ساری کی ساری رقم جو ہے وہ پاکستان آ چکی تھی. یہ کوئی یعنی غیر قانونی بات بھی نہیں بنتی، کرمنالٹی بھی نہیں بنتی، غیر اخلاقی بھی نہیں بنتی. کوئی ایک کیس رتی برابر بھی عمران خان کے بشرا بی بی پہ ثابت ہی نہیں ہوتا. کیسے آپ اس کو کسی کورٹ میں ڈیفینڈ کر پاؤ گے جہاں پر آپ کی مرضی کے جج نہیں ہوں گے؟ کیسے کرو گے یار؟ اور اگر میں کہتا ہوں جی 1% بھی اگر آپ میں ہے کہ سارے کے سارے گن پوائنٹ پہ آپ فیصلہ لے لو گے یار، کسی جب آخری عدالت میں جاؤ گے تو پھر کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ رتی برابر بھی شرم کرو خدا کے لیے. کیا کرو گے، کیا جواب دو گے؟ ناظرین، القادر یہ فیصلہ آنے کے بعد، القادر فیصلہ آنے کے بعد کسی نون لیگی بھوپو کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چپ ہو کر بیٹھ جائے. اس لیے سب کورس کی شکل میں اس فیصلے کے گن گا رہے ہیں. ٹی وی اسکرین پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر اٹھتا ہے تو دوسرا بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے. ہر کوئی گلا پھاڑ رہا ہے، اپنی مطلب ٹل کا زور لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان پر کسی طرح کرپشن ثابت ہو جائے اور وہ امپریشن آ جائے کہ جناب اگر ہمارا زرداری اور ہمارا نواز کرپٹ ہے تو یہ بھی کرپٹ ہے. میں نے کل بھی آپ کو یہ بات وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پتہ نہیں ناظرین ایسا کیوں لگتا ہے کہ انہیں خود اپنے کہے ہوئے لفظوں پہ یقین نہیں ان بھوپوؤں کو. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ چونکہ پہلے ہی آؤٹ ہو چکا تھا، اس لیے حکومت نے اڈیالہ میں اپنے کئی ٹاؤٹ بھیجے تھے اور کچھ ٹاؤٹس کو تو لاہور سے خاص طور پہ بھجوایا گیا تھا اور انہیں یہ ٹاسک سونپا گیا تھا کہ وہ فیصلے کے آنے تک عمران خان کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلوائیں جسے بطور پروپیگنڈا استعمال کیا جا سکے. انہوں نے بندے بھیجے کہ جاؤ عمران خان کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلواؤ کہ کوئی بات کوئی خبر بن سکے اس کے خلاف. لیکن عمران خان نے ثابت کیا کہ میڈیا کی لڑائی میں وہ ان کرائے کے مچھندروں کا باپ ہے. الٹا عمران خان نے ان کو بندر کہہ دیا اور اب یہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں بندر کہا، فلاں کو کہا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا کہ مجھے بندر کہا ہے. دوسری طرف ناظرین مریم نواز کہتی ہیں کہ اب میں القادر یونیورسٹی چلا کر دکھاؤں گی. مجھے تو کبھی کبھی اس خاتون پہ ترس آتا ہے جو الیکشن ہارنے کے باوجود کسی اور کی اسمبلی نشست پر بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی مینڈیٹ کسی کا حکومت میں کروں، یونیورسٹی کسی کی چلاؤں میں، منصوبے کسی اور کے افتتاح کروں میں، ترقیاتی اسکیمیں کسی اور کی، مگر میں نام لگاؤں اپنا ساتھ. یہی نہیں بلکہ سٹائل کسی اور کے نقل کروں میں. یہ وہی مریم نواز ہیں جن کے والد اور چچا کو بھٹو بننے کا بڑا شوق تھا اور خود مریم نواز پہلے بے نظیر بننے کی کوشش کرتی ہیں اور اب عمران خان بننا چاہتی ہیں. کیسی کیسی خواہشیں ہیں ناظرین. مریم نواز کے القادر یونیورسٹی چلانے کے اعلان پہ مجھے یاد آتا ہے کہ محترمہ جب سے زبردستی کی وزیر اعلیٰ بنی ہے، پنجاب کے 17,000 سکول جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے گئے. یہی نہیں، لاہور کے درجنوں کامرس کالج بند کر دیے گئے اور شوق چڑھا ہے القادر یونیورسٹی چلانے کا. کیسے مطلب. اور مجھے عدالت کے اس فیصلے پہ بھی حیرت نہیں افسوس ہوتا ہے. پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ ایک ٹرسٹ کا جو ہے وہ سارے کا سارا وہ حکومت کے سپرد کر دیا جائے. یعنی اور ظاہر ہے یہ فرمائشی فیصلہ تھا چونکہ کھیلن کو مانگے چاند. اب میں اور پھر میں دوبارہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج پھر ذکر کر رہا ہوں
کہ کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا, کسی عالم دین نے اس پہ اپنے رد عمل نہیں دیا جو مریم بی بی نے گزشتہ روز فرما دیا ہے اکاڑا کالج میں غالباً تقریر کرتے ہوئے, کہ اب القادر یونیورسٹی میں جو ہے وہ اصل تعلیم دی جائے گی, اب وہاں پر جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا. کس قدر خطرناک بات کی ہے آپ نے, کس قدر خوفناک بات کی ہے آپ نے مریم صاحبہ. آپ کے پاس رتی برابر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے وہاں پہ سیرت النبی پڑھائی جا رہی تھی, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جادو ٹونا پڑھایا جا رہا تھا اس سے پہلے. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. میں ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوں. کسی نے پوچھا نہیں ہے سوال کہ یہ آپ نے اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا. اور ناظرین, کسی کو اندازہ نہیں تھا اصل میں کہ عمران خان کو سزا سنانے پر رد عمل کتنا خوفناک آئے گا. آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے نشریاتی اداروں نے اس خبر کو کس قدر نمایاں انداز میں جگہ دی, جن میں سارے میں ایک بات مشترک ہے. تقریباً ہر غیر ملکی ادارے نے عمران خان کو دی جانے والی سزا کو سیاسی قرار دی ہے, اور سزا کے صرف چند گھنٹوں کے اندر ہی جو رد عمل آیا ہے, میرے خیال میں پچھلے 2 سال کے دوران ایسا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا. سوشل میڈیا پر سب سے سخت رد عمل اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے آیا. ملک سے باہر رہنے والے پاکستانی جس قدر غصے میں تھے اس کا اندازہ انہیں اس ماہ آنے والی میرا خیال ہے ترسیلات زر سے ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اصلی حکمرانوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کے آفس میں آنے سے پہلے ایک بار پھر غلط تیر چل گیا. اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ سنانے کے چند گھنٹے کے اندر ہی علی امین گنڈا پور کو کچھ پیغام دے کر اڈیالہ بھیجا گیا, جہاں انہوں نے 1.5 گھنٹے تک عمران خان سے ملاقات کی ہے, 1 on 1 ملاقات تھی. اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور کی اسلام آباد میں بعض عام شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ نون لیگی بھونپو اور ان کی ردالیاں جو ہیں وہ کیوں کل بین ڈال رہی تھیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ پس پردہ چلنے والی بات چیت سے ان کی امیدوں کا جو محل ہے وہ کہیں ریزہ ریزہ نہ ہو جائے. اس حوالے سے سرکار دربار تک رسائی حاصل رکھنے والے یا دعویٰ کرنے والے جو معروف صحافی سیٹھی صاحب ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں. خود نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, انہیں پتہ ہے کہ انہیں کس طرح لایا گیا ہے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ وہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں, اس لیے وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع تو دے دیں کہ ہم سب ٹھیک کر سکیں. نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جان چکی ہے کہ عمران خان بہت طاقتور اور مضبوط شخصیت ہے. یہ نجم سیٹھی کے الفاظ. دوسری طرف ناظرین, امریکہ سے آنے والی اطلاعات کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کانگریس میں آئندہ 2 ہفتے کے دوران بائنڈنگ ریزولوشن آنے والی ہے, جس کا میں پہلے بھی 2-3 دفعہ ذکر کر چکا ہوں. اور امریکہ میں مقیم معروف پاکستانی عاطف خان کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے رجیم چینج کے کرداروں پر سفری پابندیاں لگیں گی اور ان کے بیرون ملک اثاثے بھی منجمد ہوں گے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بار لگنے والی پابندیاں جو ہیں وہ پاکستان پر نہیں مخصوص افراد پر لگیں گی. اس لیے پھر کوئی یہ کہنے جوگا بھی نہیں ہوگا کہ جناب پی ٹی آئی نے لابنگ کر کے ملک کے خلاف کوئی کام کیا. نہ, ایسا کوئی کام نہیں ہونے جا رہا. لوگوں کے خلاف رجیم چینج میں اہم رول پلے کرنے والے کرداروں کے خلاف پابندیوں کی بات ہو رہی ہے. اور ناظرین, آخر میں چلتے چلتے محسن نقوی کے 2 اشعار سن لیں. میری سانسوں کی خوشبو سے تجھے زنجیر ہونا ہے, میری سانسوں کی خوشبو سے تجھے زنجیر ہونا ہے, ابھی اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونا ہے, ابھی اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونا ہے. وہ جن کے خون سے دستار قاتل ہو گئی رنگین, وہ جن کے خون سے دستار قاتل ہو گئی رنگین, انہی کے مقتلوں کی خاک کو اکسیر ہونا ہے, انہی کے مقتلوں کی خاک کو اکسیر ہونا ہے. ہمارے گھر پہ گرتی بجلیوں کو کیا خبر محسن, ہمارے گھر پہ گرتی بجلیوں کو کیا خبر محسن, کہ اس ملبے پہ ایک تازہ نگر تعمیر ہونا ہے, کہ اس ملبے پہ ایک تازہ نگر تعمیر ہونا ہے. انشاءاللہ ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.